अस्सलाम वालेकुम। टॉक हाई एशिया की सीट से फहमीदा बर्चा एज यूजुअल आपके लिए एक नए शो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हाई एशिया टीवी का जो शो है टॉक हाई एशिया, उससे हम लोग आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर शोज़ करते हैं और लेके आते हैं, और आपकी फीडबैक की वजह से हमने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखी है। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 जो ग्लोबल पेंडेमिक है उसने पूरी दुनिया को उस तरह से इम्पेक्ट किया है कि ज़मीन के ऊपर बसने वाला एक एक फ़र्द, एक एक इंसान जो है उससे मुतासिर है, और उसने बहुत ही एक डिसरप्टर अगर इसको हम कहें इस सेंचुरी का, तो ये बेजाना होगा। एक बहुत बड़ी डिसरप्शन है ये, जिसने ह्यूमन लाइव्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और इसको जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल पेंडेमिक का नाम दिया था तो ये अंडरस्टूड बात थी कि कैसे इसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। तो हाई एशिया टीवी की जो सीरीज़ ऑफ शोज़ हैं जिसमें हम लोग आपके लिए इस ग्लोबल पेंडेमिक के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे इसके पहलू हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो आज का जो शो है उसमें हमने इसको एजेंडा स्पेसिफिक रखा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पॉलिसी साजों के नज़दीक या इवन मीडिया में भी अगर हम बिहेवियर देखें तो ऐसे लगता है जैसे ये बीमारी जो है जेंडर न्यूट्रल है, ये पेंडेमिक जो है जेंडर न्यूट्रल है, इसका कोई जेंडर मतलब एस्पेक्ट हमें उस तरह से नज़र नहीं आता। और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम थोड़ा सा कोशिश कर रही है इसको स्टडी करे, एग्जामिनेशन करे इसकी कि जो इसके इम्पैक्ट या असरात जो हैं जेंडर के ऊपर वो किस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि जो भी डिज़ास्टर आता है पूरी दुनिया में उसके असरात मुख्तलिफ़ क्लासेस के ऊपर, मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़, डिफरेंट एज ग्रुप्स के ऊपर डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। एक तो इसका जनरल जो बायोलॉजिकल या जो मेडिकल इम्पेक्ट है वो सब के ऊपर सेम होता है, ये आपको इफ़ेक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा जो इसके असरात या इसकी जो इम्पेक्ट होती है वो मुख्तलिफ़ सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के ऊपर वो डिफरेंट होती हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में अब आज के दिन मज़दूरों का आलमी दिन है, वो मनाया जा रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। लेबर डे 1 मई जो है उसमें ख़वातीन वर्कर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, चाहे वो हाउस वर्कर्स हों, पूरी दुनिया में जितने भी फील्ड्स हैं उनके अंदर ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। बट फिर अगेन वही बात आती है कि उनको किस तरह के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, इस पे बहुत कम बात होती है। तो हम क्योंकि ये लेबर डे भी है तो इस हवाले से हमने ख़वातीन वर्कर्स और ख़वातीन जो जिस भी फील्ड में हैं उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको आज के शो में दावत दी है। आज के शो में स्टूडियो में मेरे साथ इस्मत शाहजहां साहिबा हैं, विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की प्रेसिडेंट हैं वो, और बहुत ही जानी पहचानी नाम है ख़वातीन के हवाले से स्ट्रगल, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के हवाले से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही रोबस्ट किस्म की। और उनके साथ नेपाल से कोसर बानो ने हमें ज्वाइन किया है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो जेंडर पे है। और हुंजा से हमें इरम ने ज्वाइन किया है, इरम एस खान एकेडमिक हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सबको शो में वेलकम करती हूँ। ज़्यादा वक्त लिए बगैर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगी और सबसे पहले इस्मत शाहजहां साहिबा से मैं सवाल शुरू में करूंगी कि ये जो पेंडेमिक है मैम, इसने कैसे ख़वातीन की लाइफ्स को अफेक्ट किया है? अगर हम एक जेनरिक उसमें डिफ़ाइन करना चाहें तो किस हद तक और कैसे इसने इम्पेक्ट डाला है ख़वातीन की लाइफ्स के ऊपर, ज़िंदगियों के ऊपर? बहुत शुक्रिया मुझे अपने टीवी और इस शो में बुलाने का और विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का। हम समझते हैं कि जो औरत का सवाल है वो निज़ाम से अलग कोई सवाल नहीं है, और जो पूरा निज़ाम है अगर उसमें पहले से औरतों के, मेहनतकश मर्दों के, महकूम कौमों के बराबरी, मुसावात, हकूक़ वो गारंटीड नहीं हैं, तो वो वबा आने की सूरत में या कोई आफत आने की सूरत में या कोई भी बहरान आने की सूरत में वो दुगने हो जाएंगे अगर वो पहले से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें, जितने भी सरमायादाराना ममालिक हैं वो सब इस क्राइसिस का बुरी तरह शिकार हैं। जो मेहनतकश मतलब मिलियंस के हिसाब से जॉब्स से निकाले गए लोग, क्योंकि पूरा पैदावारी निज़ाम उससे डिस्टर्ब हुआ, और जो लॉकडाउन हुआ उसके नतीजे में ये हुआ कि मिलियंस के हिसाब से लोग हर मुल्क में उनकी नौकरियां चली गई। साथ ही साथ में उनके हेल्थ सिस्टम उन्होंने प्राइवेटाइज़ किए थे। वो लोग ज़्यादा मरे जिनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, और वो ममालिक जैसे कि सोशलिस्ट ममालिक हैं जिन्होंने पहले से हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया था, या वो ममालिक जहाँ पर सोशल रिलेशन डेमोक्रेटाइज्ड है, जहाँ औरतों को ये ड्रजरी नहीं करनी पड़ती है और तकसीम कार जो है वो फ़र्क है। यहाँ पहले वायलेंस कम होता था तो ज़ाहिर है वहाँ औरतों की सूरत हाल
دوسری طرح ہے. اس وقت کیوبا ہو گیا, چائنا ہو گیا, یا اس طرح کے ممالک, مثلاً روس نے اٹلی کو سارا بندوبست کر کے دیا. ساؤتھ افریقہ کا سارا نظام جو ہے ابھی کیوبن ڈاکٹرز گئے ہیں. چین سے جو ہے پورا ہیلتھ کیئر کا جو کٹس ہیں وہ پوری دنیا کو جا رہے ہیں. تو ان ممالک میں پہلے سے ہیلتھ کیئر میں انویسٹمنٹ تھی اور سوشل سیکیورٹی میں بھی انویسٹمنٹ تھی. مثال کے طور پہ جو سوشلسٹ کنٹریز ہیں انہوں نے محنت کشوں کو مکمل ہیلتھ ایجوکیشن, لائیولیہوڈ, اکوموڈیشن اس کی گارنٹیز دی ہوئی ہیں. اور جو پرانی جہاں پہ سوشل ڈیموکریسیز آ گئی انہوں نے بھی تھوڑا بہت کیا ہوا. یا جو ایکس سوشلسٹ کنٹریز ہے اس میں بھی پبلک ہیلتھ جو ہے ابھی بھی وہ پرائیویٹائز نہیں ہوا. تو اس نے کووڈ-19 نے پوری دنیا کے جو نظام ہے, سیاسی نظام ہے, اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے, ایکسپوز بھی کیا ہے اور بے نقاب کیا اتنا بری طرح کہ ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں کہ عوام کے لیے کیا کرنا ہے. امریکہ کے جو بھی ترقی پسند حلقے ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سیاہ فام لوگ مارے گئے ہیں اس میں, اور متاثر بھی وہی ہوئے ہیں. تو امریکہ کو بھی $1200 جو ہے پر منتھ مزدوروں کو دینے پڑے کیونکہ کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں. اسی طرح اسپین نے نیشنلائز کیا ہیلتھ کے نظام کو. اور اسی طرح اب ہم آئیں پاکستان میں, تو پاکستان میں جو پہلے سے محکوم قوموں کے, عورتوں کے, اقلیتوں کے اور محنت کش طبقات کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں اب وہ دگنی ہو گئیں. وہ دگنی اس طرح سے ہو گئیں کہ مثال کے طور پہ اس وقت عورتوں کی اکثریت جو ہے وہ ہے انفارمل سیکٹر میں. تو انفارمل سیکٹر میں تقریباً 5 ملین عورتیں, یہ تو سرکار کا ڈیٹا ہے, اس سے کہیں زیادہ, وہ سب جاب سے فارغ ہو گئیں. مثال کے طور پہ یہ کام کرتی تھی گھروں میں یا فیکٹری کے آرڈرز لیتی تھیں. ٹیکسٹائل کے مثلاً جو ہوم بیسڈ کام ہوتا تھا اس ٹیکسٹائل کی ورکرز, جو ویمن ورکرز تھی جو پیس ریٹ پر گھر میں کام کرتی تھیں, وہ تو جو آرڈرز کینسل ہوئے, ایکسپورٹ آرڈرز کینسل ہوئے, تو اس کی وجہ سے وہ نوکریاں چلی گئیں. جو لوگ گھروں میں, جو عورتیں گھروں میں کام کرتی, مثلاً مونگ پھلیاں پیک کرنا, یہ چپس پیک کرنا, آئس کریمیں پیک کرنا, یا ہینڈی کرافٹس بنانا, یہ پھولوں کے ہار بنانا, یہ سب ان کا کام ختم ہو گیا کیونکہ دکانیں بند ہو گئیں. اس کے علاوہ جو عورتیں ڈومیسٹک ورکر یا میڈ کے طور پر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی وہ بھی فارغ ہو کے گھروں میں بھیج دی گئی ہیں. وہ مالدار لوگ نہیں چاہتے کہ غریب لوگ ان کے گھر جائیں, ان کو لگتا ہے کہ بیماری لگے گی ان کو, اور اگر جانا بھی چاہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو اس وقت پائٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ اکنامکس کا ادارہ ہے, خود پائٹ کی اپنی فگر ہے کہ تقریباً 20 ملین لوگ جو ہیں وہ لے آف ہوں گے. تو سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ جو عورتوں کے روزگار چلا گیا, اور چونکہ سرمایہ داری نظام میں عورتیں ایک ریزرو آرمی کے طور پہ کام کرتی ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بلا لیا جاتا ہے ورنہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے. تو عورتیں ریزرو لیبر کے طور پہ یہاں ہیں تو ان کو سب سے پہلے بھیج دیا گیا. تو ابھی مثلاً ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جو پاور لوم ورکرز ہیں صرف فیصل آباد ریجن پنجاب میں 5 لاکھ ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس انڈسٹری کے مزدور فارغ ہوئے ہیں. اسی طرح جو سی پورٹ ورکرز ہیں 30,000 وہ فارغ ہوئے ہیں کیونکہ یہ ایکسپورٹ کا جو سارا مال جاتا ہے شپوں میں جاتا ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں. اور جو یہاں اسلام آباد میں کئی سارے لوگ, ہم نے ابھی ایک سیٹ اپ کیا, عوامی ورکرز پارٹی کے ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے سیٹ اپ کیا, مطلب ہمیں ہزاروں لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. تو دوسرا جو ایک تو یہ کہ روزگار بڑے پیمانے پر ماس لے آفس ہوئی ہیں. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھوک اس کے نتیجے میں آ گئی, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, تو سرکار نے راشن کے پروگرام کیے. اب سرکار نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے کہ سرکار نے انڈسٹریلسٹوں کو بیل آؤٹ پیکیجز دے دیے اور ٹیکس بریکس دے دیے, اور یہ ساری معاملات پہلے بھی یہاں پروگراموں میں ڈسکس ہو چکے ہیں, بٹ میں تھوڑا سا اس کو جوڑنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے 3,000 روپے دیے کہ آپ لیں. اور سرکار کا جو رسپانس ہے وہ بیسیکلی ہے چیریٹی کے فریم ورک میں. لوگوں کی جو ایسٹس ہیں لوگ خود کو سسٹین نہیں کر سکتے, تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف جو روزگار چلے گئے, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں, کچی آبادیاں بھی وہ کرائے دے رہے ہیں, تو آپ کچی آبادی کو ریگولرائز کریں, اور جو سٹیزنز کی ایسٹس ہیں
جو منصفانہ تقسیم ہے وسائل کی وہ آپ گارنٹی کریں گے تو لوگ اس طرح نہیں ہوں گے. جو بیسک انکم ہے وہ سرکار گارنٹی کرے, لیبر رائٹس گارنٹی کرے, جابس جو ہیں وہ گارنٹی کرے لوگوں کو کہ آپ فارغ ہیں. اور پھر آ جاتے ہیں, مختصر سی بات رکھوں گی, جو ہیلتھ ورکرز ہیں, جو فیمیل ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کو سب سے بڑی دشواریوں کا سامنا ہے. اگر پی پی ایز کی کٹ بھی آتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ, پہلے تو ڈاکٹرز بھی ابھی لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہڑتال کر رہے ہیں, کوئٹہ کے ڈاکٹر نے ہڑتال کی, کوئی سرکار کا بندوبست نہیں. جو پی پی ایز آئیں وہ این ڈی اے میں نے اپنے قبضے میں کر لی اور وہ اٹھا کے فوجیوں نے آپس میں بانٹ لی. جو سویلین ہسپتال ہیں, مثال کے طور پہ جو محکوم قوموں کا مسئلہ بھی میں نے ذکر کیا, جی بی میں سب آپ کے سامنے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے, 3G نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے آن لائن ہو گئی. وہاں پر تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, سیاسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. بلوچستان میں 3G 4G نہیں ہے کیونکہ وہ فاٹا میں نہیں ہے, تو محکوم قوموں کا بھی مسئلہ ہے. اور اب آ جاتے ہیں مختصراً گھر کے اوپر, کہ گھر میں ظاہر ہے کہ بھی شو شروع ہونے سے پہلے بھی آپ سے بات چل رہی تھی کہ آپ نے خود بھی بات رکھی کہ سب لڑکے بچے مرد سب لوگ آ کے گھر بیٹھ گئے. اب عورت کو دگنا کام کرنا پڑ رہا ہے. اگر تقسیم محنت پہلے برابری کی بنیاد پہ ہوتی تبھی عورتوں کو اتنے کام نہ کرنے پڑتے. پہلے بھی عورتوں کو مارا ماری کرتے تھے, اب ڈبل کرنے لگے. تو جو بھی کوئی بحران آئے گا تو جو سب سے نیچے پاور سٹرکچر میں ہوئے گا اس کو سب سے زیادہ ہٹ کرے گا. تو عورتوں اور بچوں کو ظاہر ہے یہ موٹے موٹے مسائل ہیں, پھر آگے بات کریں گے. بالکل. کوثر کی طرف جاؤں گی میں. کوثر, میں آپ نے بھی ابھی جنڈر ایکسپرٹ بھی ہیں آپ, سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے, آپ نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اس کو, اور بڑی اچھی اسٹڈی آپ لوگوں کی آئی تھی, میں نے پڑھی بھی ہے, اچھا ریسرچ پیپر بھی آپ لوگوں نے پبلش کیا تھا. تو میم بھی جیسے کہہ رہی تھی کہ خواتین جو ہے نا ویسے بھی پہلے سے ہی ولنریبل ہیں, ولنریبلٹی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے اب, اور سوشل پوزیشننگ جو ہے خواتین کی اس وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. اس پینڈیمک کے جو اثرات ہیں بایولوجیکل کے سے ہٹ کے, ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ اس پینڈیمک نے مردوں کو زیادہ ہٹ کیا ہے, یہاں پہ مورٹیلٹیز بھی مردوں میں زیادہ ہے اور بیمار بھی مرد زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن خواتین بیمار تو ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ جو ان کی سوشل پوزیشننگ اور بھی ایشوز کی وجہ سے جو ولنریبلٹیز ہیں ان کو کیا سرکار اور پالیسی میکرز اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے ایڈریس کیا جا رہا ہے جیسی اس کی نیڈ ہے؟ تھینک یو فہمیدہ. جیسے کہ پہلے بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس طرح کے جتنے بھی ہیلتھ ایمرجنسیز ہوتی ہیں یا کوئی جو ہے نا فلڈز آتے ہیں یا کوئی اس طرح کی جو ہے نا کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں نو ڈاؤٹ مرد اور خواتین دونوں ہی افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نچلی پوزیشن پہ ہوتی ہیں, جیسے کہ عصمت صاحبہ نے بھی بتا دیا. تو اس پینڈیمک کی وجہ سے بھی خواتین بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں. تھوڑی سی ہم لوگوں نے ریسرچ کی تھی ریسنٹلی جس میں ہمیں اندازہ ہوا, جیسے کہ ہمارا زیادہ تر ماؤنٹینیس ایریاز میں کام ہوتا ہے, تو ماؤنٹینیس ایریاز کے ایشوز باقی جگہوں سے بھی اور بھی مختلف ہوتے ہیں, اور بھی سیویئر ہوتے ہیں, اور بھی ہارش ہوتے ہیں. تو اس میں اب تک کی جتنی ریسرچز ہوئی ہے یا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ سبھی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے ایریاز جیسے کہ بہت زیادہ غریب, جیسے کہ عصمت صاحبہ نے بتا دیا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ کئی ایسے جو ہے نا جیسے کہ ماؤنٹینیس ایریاز ہے, فار فلنگ ایریا, دور دراز کے علاقے ہیں, چاہے پاکستان لے لے, انڈیا لے لے, بنگلہ دیش لے لے یا نیپال کا لے لے. تو دور دراز کے ایریاز یہاں پہ پہلے ہی ایکسیس جو ہے نا بیسک نیڈس یا بیسک فیسلٹیز تک نہیں تھی, وہ زیادہ ولنریبل ہو گئے ہیں. اور ایسے میں خواتین پہ زیادہ زور آ رہا ہے, زیادہ برڈن پڑ رہا ہے. نمبر ون, جیسے کہ آپ لوگوں نے بتا دیا کہ فرنٹ لائن پہ جو ہے نا خواتین ہماری پاکستان کے اگر آپ اعداد و شمار لے لیں یا ایچ کے ریجن کے اندر جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں لے لیں, باقی دنیا میں جو ہے نا بھی خواتین جو ہے نا ان کو جینڈر رولز کی وجہ سے کئی شعبے ایسے دیے گئے ہیں جس میں تعلیم اور صحت کا شعبہ ہوتا ہے, جس میں زیادہ تر ہماری خواتین کو جانے کی جو ہے نا اجازت ملتی ہے. تو ایسے میں نمبر ون وہ ایز اے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز وہاں کام کر رہی ہیں, بغیر جو ہے نا وہ پی پی کے کام کر رہی ہیں. تو نہ صرف اس سے ہمارے پاس کئی اس طرح کے جو ہے نا کیسز آ رہے ہیں جس میں نہ صرف وہ خود متاثر ہو رہی, کو اسے جو ہے نا متاثر کر رہی ہے.
दूसरा बड़ा इशू जो अभी हमारे जो है ना माउंटेनियस रीजन्स के हवाले से आ रहा है वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बाकी जगहों पे आपको फिर भी जो है ना मालूमात मिलेंगी, लेकिन आप माउंटेनियस एरियाज में जाते हैं जहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है, लोगों तक बातें सही से नहीं पहुंच सकती, टीवी नहीं देख सकते, तो ऐसे में उनको जो है ना वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी आप देखें कि कई खवातीन जो है ना प्रेग्नेंट खवातीन है सेहत के अंदर, या कोई खवातीन पहले से बीमार हैं, वो ऐसे ऐसी जगहों पे रहती हैं जिनका जो है ना ट्रांसपोर्टेशन का पहले बड़ा मसला था, अभी जो है ना और वल्नरेबल हो गई। और कई केसेस जैसे कि अस्तौर में एक केस है कि हमारे पास कि वो डिलीवरी के लिए गिलगित गई थी और वापसी पे जो है ना इन्फेक्ट होके वापस आ गई, ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी। जो तो इस तरह के केसेस हमारे आ रहे हैं जिसमें खवातीन जो है ना खुद भी इन्फेक्ट हो रही है और साथ में अपने बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रही है या फैमिली मेंबर्स को भी। और इसके साथ साथ हमने मजीद ये भी देखा कि मुआशी तौर पे खवातीन बहुत ज्यादा जो है ना, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि मर्द और खवातीन दोनों ही इफेक्ट हुई है, लेकिन हमारे माउंटेनियस एरियाज में ज्यादातर खवातीन ऐसे कामों में हिस्सा ले रही हैं, जैसे कि एग्रिक में वो सब्जियां बना के फ्रूट्स बेच के जो है ना घर के लिए वो एडिशनल इनकम जनरेट कर रही थी। इस पैंडेमिक की वजह से उनकी वो इनकम चली गई है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इशू जो हो रहा है अभी तक की जो है ना जितनी भी रिसर्चेज या रिपोर्ट्स आ रही है उसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस का आ रहा है, जिसमें मर्द जो है ना उनकी कई मर्द वापस घरों को गए हैं, उनकी नौकरी चली गई है और ट्रेडिशनली या सोशल उनके रोल्स के मुताबिक मर्द नॉर्मली बाहर ज्यादातर जो है ना टाइम गुजारते थे, अब उनको मजबूरन घर बैठना पड़ रहा है। उनकी आदत घर बैठने की नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कई ऐसी वजूहात जमा होके वो सारा गुस्सा जो है ना या तो बच्चों पे निकाल रहे हैं या खवातीन पे निकाल रहे हैं। तो ऐसे में वायलेंस प्लस खवातीन पे जो स्ट्रेस बढ़ रहा है साइकोलॉजिकल, वो एक बड़ा मसला अभी नजर आ रहा है हमें। और उसके साथ साथ वॉश फैसिलिटीज, चलिए जी आपके जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कह दिए कि जी आपने हाथ बार बार धोना है, लेकिन आप देखें जैसे कि हमारे इलाकों में है कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी घर तक अवेलेबल नहीं है, इवन उन खवातीन को दूर दूर तक जाके पानी जमा करना पड़ रहा है। ऐसे में हाथ धोना, खुद हाथ धोना और सारे घर वालों के लिए पानी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा मसला बन के आ रहा है। और साथ साथ अगर हम मजीद देखें तो घरों के अंदर हमारा गैस अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और साथ में एचकेएच के कई रीजन्स में गैस अवेलेबल ना होने की वजह से लकड़ी जलाती हैं। तो ये जो इशू है कि इसका डायरेक्ट लिंक जो है ना वो आपके निज़ाम तनफ़ुस से है। तो हमारी खवातीन चूंकि किचन के अंदर जो है ना ज्यादा टाइम वो गुजारने की वजह से, धुएं वाली हालत में गुजारने की वजह से वो ऑलरेडी वल्नरेबल है। ये जो बीमारी है ऐसे वल्नरेबल लोगों पे ज्यादा असर कर रही है, तो ये बड़ा एक इशू आ रहा है। तो बेसिकली मैं एग्री करूंगी कि आपके जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर ये बेसिक नीड्स के ऊपर, बेसिक जो है ना फैसिलिटीज के ऊपर काम होता तो ये बड़ा इशू बन के नहीं आता, बल्कि हमें और भी इश्यूज के साथ निपटने के लिए हमारे पास टाइम होता। लेकिन हम अभी क्या कहें, हमारे पास तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हमारे पूरे नहीं हुए, बिजली, पानी, गैस या कोई और एनर्जी सोर्स, हमारे पास इतना पानी का जखीरा है, उससे पानी अगर हम बिजली जनरेट करें तो खवातीन घरों में जो है ना आराम से कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग से लेके हर चीज। लेकिन अलमिया ही यही है कि मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते में, गुंजा में तो ये हालात है कि हफ्ते में जो है ना बिजली उनको नसीब होती है देखने के। तो इस सूरत हाल में ये वाली सिचुएशन और भी लोगों को वल्नरेबल बना रही है और खवातीन को पर्टिकुलरली वल्नरेबल बना रही है। बिल्कुल। SOPs जो हैं, इंटरनेशनल SOPs जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए और जिनको सारे दुनिया के ममालिक ने उनको इम्प्लीमेंट कराया करने की कोशिश की। इरम मैं आपकी तरफ आऊँगी, वो ख़वातीन जो जहाँ पे आप इस वक्त जहाँ बैठ के हमसे मुखातिब है वहाँ पे उन SOPs को फॉलो करना, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना,
کتنا ایزی ہے ان خواتین کے لیے جو گھروں میں کام کرتی ہیں, لکڑی جلا کے کام کرتی ہیں, جو مویشی وغیرہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہے, کھیتوں کی رسپانسبلٹی ہے, پوری فیملی. اب پہلے 10 ہوتے تھے اور 10 شہروں میں تھے, اب وہ سارے بھی ادھر چلے گئے ہیں, فیملیز بڑی ہو گئی ہیں, ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے. تو یہ جو SOPs وغیرہ ہیں اور جو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی جتنے بھی گائیڈ لائنز ہمیں اپنے گورنمنٹ کی طرف سے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے ملی ہیں, کیا وہ فالو ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں ہو رہی تو کس حد تک خواتین جو ہیں وہ ولنریبل ہو گئی ہیں یا ایکسپوز ٹو پینڈیمک ہو گئی ہیں یہ کرونا وائرس کے حوالے سے؟ تھینک یو فہمیدہ. عصمت صاحبہ اور کوثر صاحبہ نے بہت اچھا سٹارٹ دیا ہے. تو اس کا ریفرنس جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, اگر میں ہنزا کے کانٹیکس میں یا اوور آل GB کو کانٹیکس میں اس کو اور کانٹیکسچوائلائز کر پا رہی ہوں, تو جو پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ 70% جو ہمارا ہیلتھ کا ورک فورس بن رہا ہے وہ خواتین سے بنتا ہے. تو GB میں جو انکم کا ریسورس بھی تھا, گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہماری خواتین کام کر رہی تھی تو سب سے زیادہ یا تو وہ ہیلتھ ورکرز تھیں یا ہاسپٹل سے ریلیٹڈ تھیں, ایجوکیشن میں ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تھی. تو آپ کوثر نے اس کے پورے اسٹیٹسٹکس آپ کو ڈیٹیل میں بتائے ہیں. SOPs کا آنا اور انفارمیشن کا, لائٹ نہیں ہے, الیکٹرکسٹی, دوسرے اور مسئلے ہیں انٹرنیٹ کے, تو انفارمیشن کا جو سورس ہے نا, ہمیشہ ہمارے جو پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں اس میں مرد جو ہے وہ پرائمری ریسورس ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو جنرل پولیٹیکل ہوں یا سوشل ہو, اکنامک بھی ہوں, ابھی ہم ہنزا کو اسپیشلی گلوریفائی کرتے ہیں کہ بڑا وومن امپاورمنٹ ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ فیصلے جو ہے نا وہ قبیلے کے نمبردار کرتا ہے, جو وہ ہوٹل میں ہوتے ہیں, چائے پی کے ہوتے ہیں یا پھر لڈو کھیل کے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ جیسوں کا, میرے جیسوں کا, کوثر صاحبہ کا, عصمت صاحبہ کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا یا کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا. تو SOPs کے لحاظ سے جو SOPs بن کے آ رہی ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آ رہی ہیں, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہنزا بہت بڑا ضلع ہے. گجرال کو بھی ملا کے اگر بات کریں تو میرے خیال میں GB کا سب سے بڑا ہوگا گلگت کے بعد. تو آپ دیکھیں گے ایڈمنسٹریشن لیول پہ کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی آپ کو. کیوں؟ DC AC یہ سارے جو ایک اسٹیٹ لیول کا ریپرزنٹیٹیو ہے وہ انٹائرلی مسکولن ہے, اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ میں کہوں گی کہ بہت حد تک یہ بہت میزوجنسٹ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ بہت ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے وائسز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو یہاں پہ SOPs آپ وہیں فالو کر رہے ہو جو آپ کو مرد کنسٹرکٹ کر کے دے رہے ہیں. تو اوور آل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کانٹیکس میں ماؤنٹینیس ایریاز ہونے کے باوجود گلگت بلتستان ایک کانسٹیٹیوشنلی اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے, اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کا خاص اس طرح سے بنے گا کہ آپ TV پہ آپ کو بہت کم ریپرزنٹیشن مل رہی ہے, آپ کی لینگویجز میں کوئی پروگرام ہوتا ہوا نہیں نظر آئے گا. ٹیلی اسکولز بھی آپ کو دیکھیں, آپ کے لوگوں کے لیے اس کی ایکسیسیبلٹی ہی نہیں. جو ایگزامپلز وہ دے رہے ہیں پنجاب کے یا سندھ کے, وہاں سے تو نہ ہمارے بچے کانٹیکچوائلائز کر رہے ہیں, تو جو ہماری مائیں ہیں یا ہماری دادیاں ہیں ان کے انڈرسٹینڈنگ لیول کا کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو SOPs میرے خیال میں کوئی فالو ہونے والی ہیں تو وہ مردوں کے حد تک ہوں گی. اور پھر میں دوسری بات جو آخری اس کو اینڈ کرتے ہوئے کہوں گی کہ ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ جو جینڈر رولز کی کنسٹرکشن جس طرح سے ہوئی ہے, دوسرے علاقوں میں شاید ہم اکیڈمکلی اس کو کہتے ہیں کہ وومن ہیو ڈبل برڈن, لیکن ہم ماؤنٹینیس یا رورل ایریاز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم نے نیو ٹرمینالوجی استعمال کیا کہ یہاں ٹرپل برڈن ہے. ایک عورت نہ صرف گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, نہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھتی ہے, بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مال مویشیوں کا, زمینوں کا سارا وہ آ رہا ہوتا ہے. تو میں جب جا رہی ہوتی ہوں, میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ عورت کے لیے ایون سوشل ڈسٹینسنگ کا یا سیلف آئسولیشن کے جو بڑے ٹیکنالوجیز COVID-19 نے ہمیں دیے ہیں وہ اپلائی کرنا ممکن ہے ہی نہیں. کچن میں ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا پورا پراپر روٹین بنا ہوا ہے. جیسے 6 بجے اٹھتی ہیں, کھیتوں میں جا رہی ہوتی ہیں, کھیتوں سے پھر سارا مویشیوں کا سلسلہ چلتا ہے, آ کے ناشتے وغیرہ. تو SOPs بالکل عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے بہت ڈفرینٹلی امپلائی ہوتی ہیں, اور وہ بیس کرتی ہیں کہ ایگزسٹنگ ہماری اسٹرکچرز کس طرح سے چلتی آ رہی ہیں. بالکل. اس میں اگر دیکھیں تو میں آپ کی طرف آؤں گی, جو 70% ورکرز ہیں, ہیلتھ ورکرز, وہ خواتین ہیں. کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہماری جیسے سوسائٹیز میں لمیٹیڈ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فیلڈ آپ کے لیے مرد فیصلہ کرتا ہے کہ اس فیلڈ میں خاتون کے لیے سیفٹی ہے, آپ نے یہاں جانا ہے, ادھر جائیں گی تو ہماری عزت خراب ہوگی. تو اسی طرح سے خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد, میڈیکل, پیرامیڈکس اور ایسی ہیلتھ ورکرز جو ہیں 70% خواتین ہیں. بٹ آپ نے دیکھا کہ NCOC جو ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے, جہاں پہ ڈیٹا آتا ہے پورے ملک سے, وہاں پہ کوئی خاتون مجھے نظر نہیں آئی. آپ کو نظر آئی ہیں؟
دیکھیں خاتون کی موجودگی گارنٹی بھی نہیں کرتی ہے ایک طرح سے. اس پارلیمان میں اشرافیہ کی خواتین بیٹھی ہیں اور وہ جاگیرداروں سرمایہ داروں اور فوجیوں کے ساتھ مل چکی ہیں. پاکستان کی ریاست ڈیٹا بھی چھپایا ہوا ہے اور بہت سارے سرویز کرواتے بھی نہیں ہیں کیونکہ جو پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے وہ مثلا پاورٹی اسیسمنٹ سروے 2006 کے بعد بند کر دیا پاکستان نے. جو نیشنل ہیلتھ سرویز ہیں اس کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں. ایون جو لیبر فورس سروے ہے اس نے عورتوں کو تو غائب بھی کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 26% عورتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, باقی کروڑوں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ کام نہیں کرتی تو کیا کرتی ہیں؟ سرمایہ داری نظام کے یہ بڑے مسائل ہیں کہ وہ محنت کشوں کا جو کام ہے وہ چوری کرتے ہیں, جو محنت کر کے پیسے کماتے ہیں منافع کی شکل میں وہ چوری کرتے ہیں. اس نظام میں جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے وہ اس کے لیے انسان یا محنت کش کی معنی نہیں, اس کے لیے پروفٹ یعنی کہ منافع جو ہے پہلے آتا ہے. تو یہ ایک چور نظام ہے اور اس میں ہیلتھ ورکرز کے لیے تو کوئی مطلب اس کے علاوہ جو سینیٹری ورکرز ہیں جو اسپتالوں میں کام کرتے ہیں وہ تو مطلب وجود ہی نہیں رکھتے. ان کی اکثریت جو ہے وہ ہے غیر مسلمز کی, اور غیر مسلم کو پاکستان کے سماج نے کہا کہ آپ تو گند اٹھائیں کیونکہ آپ مسلمان نہیں. تو وہی بات پہ واپس آتے ہیں کہ وہ نظام جو پہلے سے یہ چیزیں اس میں موجود ہیں, جبر موجود ہے, ظلم موجود ہے, استحصال موجود ہے, نابرابری موجود ہے, کسانوں کو ان کا حقوق نہیں ملتے ہیں. اگر آج کسانوں کے پاس اپنی زمینیں ہوتی, سرکار نے دیکھیں ہندوستان نے تقسیم ہند کے مطلب اس کے علاوہ باقی ساری ملکوں نے جو سوشلسٹ نہیں بھی تھے ان ملکوں نے لینڈ ریفارمز کر دیں اور کسانوں کو زمینیں دے دی. اگر آج کسانوں کے پاس زمینیں ہوتی تو رلتے نہ پھر رہے ہوتے. اگر آج کچی آبادیاں ریگولرائز ہوتی تو آج ہاؤسنگ کے مسئلے نہ ہوتے, لوگ بل بلا نہ رہا ہوتے. اور مور امپورٹنٹلی میں آنا چاہتی ہوں ہیلتھ سسٹم پہ. اگر پاکستان نے ہیلتھ سسٹم نیشنلائز کیا ہوتا اور پاکستان نے بیچیوں تک پرائیویٹائز کر دیے اور قرضوں پہ قرضے لیتے رہے کیونکہ انہوں نے اسلحے خریدنے تھے, تو اگر ہیلتھ سسٹم میں انویسٹ کرتے. اب پاکستان کی ریاست چیخ رہی ہے کہ بھئی ہم اگر آپ 5000 مریض, یہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی کہ وہ لے کر آئیں گے تو ہمارا سسٹم بیٹھ جائے گا, کلیپس کر جائے گا. تو پاکستان نے انویسٹمنٹ نہیں کی, ہیلتھ سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کی, ایجوکیشن سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کی. پوری دنیا میں سرمایہ دار ممالک میں سے کئی ممالک نیشنلائزیشن کی طرف چلے گئے. پاکستان مطلب ہم کب تک مذمت کرتے رہیں گے, لان تان کرتے رہیں گے؟ اب ہم اپنی بات رکھیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ یہ ریاست کرے کیا. اب ظاہر ہے یہ ریاست جو ہے یہ ہے جاگیرداروں کی, سرمایہ داروں کی, جو خاکی وردی پہ سوار ہو کر کے آتے ہیں اور ان کی مرضی سے آتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ اس ریاست سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت یہ جو اتنے بڑا مسئلہ درپیش ہوا ہے اور ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ جولائی کے مہینے تک پیک پیریڈ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں مزید لوگ اس کا شکار ہوں گے, اور ریاست ان لوگوں کو تحفظ دے رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد عورتوں کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ ان کے گناہ ہیں, وہ بے حیا ہیں. ان لوگوں کو انہوں نے چینل پہ بٹھایا ہوا ہے, ان سے ٹیلی تھون کروا رہے ہیں, احساس پروگرام میں دعائیں کروا رہے ہیں. تو اس ریاست سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس کا بس یہی ہے کہ جو محنت کش طبقات ہیں, جو کہ اوپریسڈ نیشنز ہیں, جو عورتوں کی تحریکیں, یہ منظم ہو کے ایک یونائٹڈ فرنٹ کی طرف جائیں اور بڑے پیمانے پر ریاست میں تبدیلی کی بات کریں, اور ہیلتھ نیشنلائز ہو, ایجوکیشن نیشنلائز ہو. اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, چلیں مجھے اس پر اعتراض ہے کہ بھئی آپ سیمسٹر کا فریز کر دیں کیونکہ آن لائن سسٹم ایجوکیشن جو ہے اٹس ناٹ ورکنگ. بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, جن کو ایکسیس بھی ہے, اکثر کو تو ایکسیس بھی نہیں ہے. جو سرکاری اسکولوں کے بچے وہ تو گھر بیٹھے ہیں, ان کے تو آن لائن نہیں ہے. جو پرائمری اسکول ہیں سرکاری, ان بچوں کا تو سال گیا, ان کا تو سال گیا. تو مطلب کوئی بندوبست نہیں ہے ریاست میں. بس ریاست اسلحہ خرید رہی ہے اور امپورٹ کر رہی ہے, اور آٹا, اور یہ تو چاول, ابھی یہ جو گندم کا اور شوگر کا پورا مافیا جو ہوا, تو اس ملک میں بھوک سب سے بڑا مسئلہ بن کے ابھرے گی. اور وہ دن دور نہیں کہ لوگ نکل کے جائیں گے ان دکانوں میں, سائلوز پہ اور ویئر ہاؤسز میں جو سامان ہے وہ لوگ لوٹنا شروع کریں گے. پھر کیا کریں گے آپ؟ ایک کیوس بن جائے گا. تو ریاست کو ذمہ دارانہ طور پہ اپنی بات رکھنی چاہیے. اور جہاں تک وہ بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ عورت کا مسئلہ اسی نظام کا پیدا کرتا ہے, وہ الگ سے کچھ نہیں ہے. اگر پورے نظام میں
سب کے لیے جگہ نہیں ہے، تو عورت چونکہ سب کے سب مطلب سب سے ہاں تو وہ سب سے زیادہ پسے گی. تو عورت کی جو مسئلہ ہے، جو عورت کا سوال ہے، وہ الگ سے تو اس طرح سے حل نہیں ہو سکتا. تحریکیں مطلب آٹونومس تحریکیں ضرور ہونی چاہیے کہ عورت کے سوال پہ فوکس بنے، کہ عورت کا سوال اٹھایا جائے، کیونکہ وہ عمومی سیاست میں غائب ہو جاتا ہے. لیکن جو تمام ترقی پسند تحریکیں جو نظام کو بدلنے کی بات کریں، آج بھی وہ بھی میں نے بات کی کہ وہ تو بیل آؤٹ پیکج تو کارخانہ دار کو دے رہا ہے، ایکسپورٹر کو دے رہا ہے، غریبوں کو تو کہہ رہا ہے کہ 3,000 روپیہ تو ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے مل رہا تھا، ان کو کہا آپ کو 1,000 اور دے دیں گے، اور وہ پیسے ٹوٹل پیسوں میں گنے جو پیکج دیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ 4,000 میں کس کا گھر چلتا ہے؟ ان کے گھر کے جو انہوں نے کتے پالے ہوئے ہیں، ناٹ کہ میں کتوں کو برا کہہ رہی ہوں، وہ تو ان کا کھانا بھی 4,000 میں نہیں، اس سے زیادہ ان کا خرچہ ہے. خود تو اشرافیہ ساری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، پارٹیز کر رہی ہے، تیار کھانا ادھر سے ادھر سے 5 اسٹار سے آرڈر کر رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ رل رہے ہیں. تو بے حسی ہے. اس بے حسی پر بات کرنا ضروری ہے. اور اس معاشرے میں جو بھی لوگ صاحب الرائے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ترقی پسند بات کریں کہ اس نظام کو توڑو، مسئلہ اسی میں ہے. کل پینڈیمک، آج پینڈیمک کا ایک پاس زلزلہ میں بھی یہی ہوا، جب بم پڑے تو آئی ڈی پیز پھر یہی ہوا. تو یہ تو جب بھی آتا ہے، مثلا کوئی بحران آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی آفات آ گیا، تو یہ کھل کے نظر آ جاتا ہے. ورنہ میڈیا کے ذریعے رائے سازی کر کے چھپاتے رہتے ہیں، تو پھر کھل کے نظر آئے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی SOP اس طرح کے چھوٹے موٹی چیزوں سے یہ حل ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کی جو عوام ہے وہ بس اب نکلے، اب مطلب اب بھوک کا راج ہوگا، ننگ کا راج ہوگا، رجت کا راج ہوگا. اب مثلا میں ضروری نہیں سمجھتی ہوں کہ ملائیت کے اوپر بات رکھوں، کیونکہ یہاں 1000 اور مسئلے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کی تحریکیں انہی پر بات کریں، ہم اس پہ بات نہیں کرتے. لیکن ابھی یہ کل کی رپورٹ ہے کہ 27% جو لوگ ہوئے ہیں وہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں. تو بھئی ریاست فیصلہ کرے کہ ان کو وہ دینا ہے سماج کنی انسانی بنیادوں پر، کوئی روشنی، کوئی فکر، کوئی آرام، کوئی نیند سکون، کوئی چین، کوئی گھر، کوئی آزادی، کوئی جمہوری حقوق، کوئی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. تو اب تو طے ہو گیا ہے. I'm just repeating myself. I'm so angry کہ میں بار بار ایک ہی بات کری ہوں کہ اب بس لوگ نکلیں، تحریکیں بنائیں اور نظام کو بدلنے کی بات کریں. یہ بار بار ہو رہا ہے، ابھی بھی لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ اس نظام کا ہے. بالکل بنیادی جو سوال ہے وہ نظام کا ہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا تو دنیا کی بڑی بڑی کنٹریز جو خود اپنی ڈیولپمنٹ میں فخر کرتی تھیں، جنہوں نے ہاسپٹلز کو، ہر چیز کو پرائیویٹائز کیا ہوا تھا، ان کو دوبارہ سے ہاسپٹلز کو نیشنلائز کرنا پڑا. ان کے ہاسپٹلز کے اندر جو تھوڑی بہت ان کے پاس بچی کھچی تھی، ان میں جگہ نہیں بچی، ان کا سسٹم کلیپس کرنے لگا. عوام کی بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ جب بیمار ہو گئی تو پھر ان کو دوبارہ سے نیشنلائزیشن کی طرف جانا پڑا. تو اسی لیے بیسکلی جو عصمت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سوال نظام کا ہے، اور چھوٹی چھوٹی SOPs اور ہیلتھ گائیڈ لائنز اور یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. تو اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس پہ سرکار نے ہی مطلب رسپانس دینا ہے کہ خواتین کی کیوں مطلب اس میں پالیسی میں جب تک ان کو نہیں جگہ ملے گی کس طرح سے ان کی آواز وہاں پہ اٹھائی جائے گی. جیسے ارم نے بھی کہا کہ ہنزا کے اندر بھی SOPs اور ہیلتھ جو گائیڈ لائنز بھی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو مرد طے کرتے ہیں. تو پھر سوال میرا پھر سے جینڈر ریلیٹڈ کوثر کی طرف میں جاؤں گی، بال آپ کے کورٹ میں پھینکوں گی کہ کوثر آپ بتائیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کی سیگریگیٹ کرنا اس کو کتنا لازمی ہے، اور اسپیشلی جینڈر پرسپیکٹیو میں، اور اگر یہ نہیں ہوتا اسپیشلی ہمارے ملک میں اور ہمارے ریجن میں تو اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں سوشو اکنامک بہت ساری خواتین کے لیے جو ڈیٹا کی سیگریگیشن ہے. فہمیدہ، آپ کا بڑا اہم سوال ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہی ڈیٹا کا ہے. جیسے کہ عصمت صاحبہ نے پہلے بھی بتا دیا کہ آپ لیبر سے لے کے ہر چیز میں آپ جب ڈیٹا اٹھائیں گے وہاں سے خواتین غائب ہیں. اور اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ گلگت بلتستان کا آپ جینڈر ڈسیگریگیٹڈ ڈیٹا تو دور کی بات، ہماری جو ہے نا جو ابھی ریسنٹ 2017 میں کھانا شماری ہوئی تھی یا سینسس ہوا تھا، اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، سوائے جنرل ایک جو ہے نا اوور آل آبادی کے. باقی کوئی رپورٹ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے. تو جی ابھی تک ہم جو سہارا لے رہے ہیں 97
98 کے جو ہے نا ڈیٹا سے ہم فائدہ ابھی تک جو ہے نا اس کو یوز کریں. تو آپ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی ابھی ہمیں جینڈر ڈسیگریگیٹڈ ڈیٹا ملے تو بہت مشکل ہوئے گا. اور صرف نمبرز کی بھی بات نہیں ہے اس میں. کچھ جیسے گلگت بلتستان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں نے دیکھے کچھ اعداد و شمار جس میں خواتین کے نمبرز آ رہے ہیں, کتنی خواتین جو ہے نا متاثر ہیں, کتنی صحت یاب ہو رہی ہیں, مرد کتنے جو ہے نا متاثر ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہماری جو ہے نا جو سسٹم ہے وہاں پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ادارے تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بڑا اہم رول اس کے اندر ہے کہ وہ ایسا ڈیٹا جمع کرے, جنریٹ کرے کہ کتنی جو ہے نا ابھی تک جیسے اکنامک سچویشن جو امپیکٹس ہیں اس پہ کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, مرد خواتین کتنے متاثر ہیں, ینگ لڑکیاں کتنی متاثر ہیں. ادھر جو ہے نا ہم نے این جی او سائٹ سے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا, کاروبار کے اندر ہم لے کے آئے ہیں, لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی جو ہے نا اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے کہ کتنے لوگ متاثر ہیں. عصمت صاحبہ نے بتایا اسکولز, میں خود بھی اس کو جو ہے نا پسند نہیں کرتی کہ ہمارے پاس مختلف سسٹمز ہوں, لیکن ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے نا اسکولز کا ہے گلگت بلتستان کے اندر, جس میں مرد اور خواتین اور خاص کر خواتین بہت کم جو ہے نا پیسوں پہ کام کرنے پہ مجبور ہے. آپ یقین نہیں کریں گے اتنے کم پیسوں پہ کام کرنے کے لیے مجبور ہے. تو یہ جتنے بھی دور دراز کے علاقوں میں پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ کوئی اس کا کوئی نہ ڈیٹا مل رہا ہے نہ ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جینڈر بیس وائلنس کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر. ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے. ہمارے پاس اگر دیکھیں تو مشینری بھی ہے, اس کو یوٹیلائز کرنے کی بات ہے کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ وہ ڈیٹا ہی ایٹ لیسٹ ہمیں جمع کر کے دے دے, ان کو کوئی اس طرح کا جو ہے نا ان کے لیے فیسلٹی دے دے کہ خواتین ان کو ایکسیس کر سکے. پھر ہمیں پتہ چلے کہ اتنی خواتین جو ہے نا متاثر ہو رہی ہیں. ہمارے پاس انڈیا کے جو ہے نا نمبرز آ رہے ہیں, پاکستان کے کچھ کہیں سے آ رہے ہیں لیکن ایسے کمپلیٹ نہیں ہے. واحد چائنا ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے نا جینڈر ڈسیگریگیٹڈ ڈیٹا ملے گا مختلف سیکٹرز میں, باقی کسی کنٹری سے نہیں آ رہا ہے. اور پاکستان اور خاص طور پہ گلگت بلتستان جس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا آبادی کا ہی پتہ نہیں ہے, ٹوٹل آبادی اس میں خواتین کتنی ہے, تو وہ جینڈر ڈسیگریگیٹڈ ڈیٹا ملنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. بالکل یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اگر ڈیٹا کی سیگریگیشن ہی نہیں ہوتی تو ہمیں ڈیٹا ہی ہے جو آپ کو بیسکلی پالیسی کے لیے گائیڈ لائن دیتا ہے. ارم کی طرف جاؤں گی. ارم, ایک بہت بڑا ایشو ہے جو بہت بڑی تعداد ہماری یوتھ کی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے. ابھی کل میں نے دیکھا ایچ ای سی نے شاید ان کو ڈائریکٹ کیا ہے یونیورسٹیز کو, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور جتنی بھی ان سے ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز ہیں کہ آپ جون سے میرا خیال ہے کہ آپ وہ آن لائن کلاسز کا اہتمام کریں. تو ایک ایسا ایریا جہاں پہ آپ کا واٹس ایپ نہیں چلتا, وہاں سے کیسی اتنی بڑی ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس آر ان گلگت, ٹھیک ہے, جنہوں جو آلریڈی انرولڈ ہیں پاکستانی یونیورسٹیز میں یہاں پہ مین اسٹریم میں, ان کا کیا بنے گا اس پہ بات نہیں ہو رہی, بہت کم ہو رہی ہے. اور کل سپریم کورٹ نے پوچھا ہے ان سے کہ آپ فاٹا میں کیوں نہیں انٹرنیٹ دے رہے, تو میں نے رات کو ٹویٹر پہ ایک صحافی نے جنہوں نے خبر بریک کی تھی, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ سپریم کورٹ سے رپورٹنگ کرتے ہیں تو چلے ہمارے بہاف پہ جج صاحب سے یہ پوچھیں کہ گلگت میں کیوں نہیں دے رہے انٹرنیٹ, وہاں بھی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. تو کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, خاص کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے لیے, اور جو آن لائن کام بھی کرتے ہیں کماتے بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. فہمیدہ کو پہلا سوال آپ کا میرے ذہن کو ابھی تک ہے ہٹ کر رہا ہے, تو میں اس سے کنیکٹ کر کے آپ کے دوسرے سوال اس سوال کا جواب دوں گی. جہاں پہ ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے, ہم بہت سارا فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا چاہیے, بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ میں سوشل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی بھی سیکھ رہی ہوں, تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ صرف اسٹیٹسٹکس نہیں, جی بی کے کانٹیکس میں, پورے پاکستان کے کانٹیکس میں جو ہمیں پالیسی میکنگ کی بات کریں, کوانٹیٹیو ڈیٹا سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کوالٹیٹیو ڈیٹا کی. جیسے کہ ہمیں سیگریگیشن جینڈر میں کتنے مرد ہیں, عصمت صاحبہ پہلے کہتی کہ عورت کا ہونا ہی نہیں ہے, بلکہ اس کا جو اوور آل ڈیپ روٹیڈ رول ہے وہ ہمیں زیادہ کرتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم کوالٹیٹیولی کیسز کو پڑھ رہے ہیں, ایک عورت کو کووڈ اٹیک ہونا یا مرد کو ہونے میں کیا ڈفرینس ہے, اگر اس کی ہم بالکل اینڈ تک جا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت ڈفرینٹ پکچر آئے گا جو پالیسی انالیسس میں ہوگا. اسی طرح میں ایک لینگویج ڈی کنسٹرکشن سے آپ کو لے لیتی ہوں کہ
جیسے ہی کرائسس آتے ہیں, ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ورنریبلٹیز کو ہٹ کرتی ہیں, عورت ہیں یا ینگ گرلز ہیں وہ ورنریبل ہوتی ہیں پیٹریارکل سوسائٹیز میں, تو ان کی ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اب اسی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے برشز کی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کو جو ہے نا جمی پہار وان کہتے ہیں نا, وہ جو گھر ہے وہ پرائے گھر میں چلی گئی, اور ہم گھر میں جب وہ اپنے مائکے میں ہوتی ہے تو اس کو کہنا آپ نے اپنے گھر جانا ہے. ایک بار اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ گھر پرائے گھر میں جاتی ہے, مائکا اس کا آلریڈی پرایا ہو جاتا ہے, سسرال بھی ہم اس کو لینگویج ڈیکنسٹرکشن کی بات کریں پرایا ہو جاتا ہے. تو ایک کوالٹیٹیو اسٹڈی سے مجھے یہ تھا, جب میں عطابہ ڈیزاسٹر کے وکٹم سے بات کر رہی تھی جن کو ڈومیسٹک وائلنس جنہوں نے فیس کیا تھا, تو بہت ساری خواتین کا جو کانسیپٹ تھا اپنے گھر کو آن کرنے کا, وہ تب تھا جب ان کا مرد نہیں ہوتا تھا. مطلب وہ صبح نکل کے جو شام میں آنے والے جو بیچ کے گھنٹے ہیں وہ گھنٹے اس عورت کا ایکسپیرینس تھا اس گھر کا, کہ وہ گھر اس کا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے کوالٹیٹیولی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, یہ ہمیں بہت ان ڈیٹیل کیسز کی بتا دیتی ہیں, وضاحت کرتی ہیں کہ کیا کیا ہے. تو آگے جو آپ کے سوال کو, اگر سوری یہ میں ایکسٹرا بول دیا شاید, لیکن جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, تو انٹرنیٹ کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اسکام کا انٹرنیٹ ہے, وہ بہت مشکل سے کبھی دل کرتا ہے تو چلتا ہے, نہیں کرتا تو وہ خود بخود نہیں چلتا. لیکن جو پورے جی بی کے کانٹیکس کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سوال کی جواب کر رہی ہوں کہ ہمارے یہاں پہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, یوتھ اور اسٹوڈنٹس دونوں کا جو ایشو ہے انٹرنیٹ کو لے کے, اس حوالے سے میں آپ سے جی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پورا جو ڈیولپمنٹ ہے اس ریجن کا, وہ ایک این جی او فنڈڈ رہا ہے ہمیشہ سے, ایک نیو لبرل ایجنڈا کے اوپر ان گائیڈڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو اس ڈیولپمنٹ کے خاص طور پہ افیکٹس ہو رہے ہیں یوتھ پہ ہو رہے ہیں. نہ تو یہاں پہ کسی کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوئی تھی, نہ کسی نے لیا. کے آئی یو کے اسٹوڈنٹس نے لاسٹ ایئر ایک چھوٹا سا ریسرچ کنڈکٹ کیا تھا, جس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ٹوریزم سیکٹر سے ہنزا میں جو ینگ بوائز ہیں خاص طور پر, وہ ہائر ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنے چھوٹے انٹرپرائزز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, کہ کوئی ڈھابا کھول دیا, چائے خانہ کھول دیا, کسی کا گھر کرائے پہ لے کے گیسٹ ہاؤس کھول دیا. تو یہ اچانک سے یہ پورا جو ایگزسٹ 1-2 سال سے جو ٹوریزم کا فلو ہمارا انفلکس بہت ہائی جا رہا تھا, وہ نہیں ہوا. تو یہ جو یوتھ ہے یہ آلریڈی یونیورسٹی اسکول سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے, انہوں نے چھوڑ دیا تھا, ان کی اکنامک رسپانسبلٹیز میں ان کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ اس مین اسٹریم میں آ ہی نہیں رہے ہیں. پھر جو یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ واپس آئے ہیں جن کو اسکول کی ایکسیس نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم جی بی نے پورے پاکستان کو, پورے دنیا کو فرسٹ کرکٹر بھی دے دیا ہے, فرسٹ ماؤنٹینئر بھی دے دیا ہے, فرسٹ وٹ ایور, اس کے آگے آپ جتنے بھی لگائیں وہ سارے گلگت کے نکلی ہوئی ہیں. لیکن آپ مجھے ایک جگہ دکھا دیں جہاں پہ ایک لڑکی جا کے ایک فٹ بال کک مار کے آ سکتی ہو اور اس کو کوئی بات نہ کہیں. تو جو ایک سیلیبریشن آف لائف تھی, یا ایک جو ہے نا کہ زندگی جی رہی ہوں یا زندہ ہوں حق ہے, یہ جو سارے ہم نے سنے تھے, یا تو ہمیں یونیورسٹی میں فیل ہوتے تھے یا اسکول میں فیل ہوتے تھے, گراؤنڈ اسکول میں دیکھا تھا تھوڑی اس طرح کی تھی. تو یہ جو یوتھ ہے اس چیز سے اب محروم ہو کے گھروں پہ رہ گئی ہے, کہ فرسٹریشن زیادہ ہے. مثال کے طور پر میں اپنے محلے میں بھی دیکھ رہی ہوں, اپنے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں کہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, پھر بھی جب میرا چھوٹا بھائی بھی اٹھ کے آتا ہے تو میں نے اس کو ناشتہ بنا کے جو نا پیمپر کرنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میری تعلیم کیا ہے, اس کی کیا ہے, میری عمر کتنی ہے یا اس کی عمر کتنی ہے. اس طرح کے باعث میں اب کلاسز انٹرنیٹ یہ ہے کہ اب شہر میں ہوتے تو ان سے وہ اسکول کا وہ رہتا نا, اب تو یہاں یہ بھی نہیں ہے, سلسلہ بھی نہیں ہے کہ آپ تو اسکول سے بھی الگ ہو, یونیورسٹیز سے بھی الگ ہو. اب جو بالکل اینڈ کی طرف آ کے میں کہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جی بی کے اسٹوڈنٹ میں اس وقت آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتا سکتی ہوں, جو ہاسٹلس کا اسٹرگل اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ مارچ میں خاص طور پہ ریز کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے جی بی کے اسٹوڈنٹس کے پاس ہاؤسنگ ایشوز تھے, تو اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے, گورنمنٹ نے ہاسٹلس کو شٹ ڈاؤن کیا. تو اسٹوڈنٹس اس طرح کے حالوں میں وہ شہروں میں نہیں رہ سکے, ان کو واپس آنا پڑا اپنے گھروں میں. تو یہاں ان کے کلاسز آبویسلی اکیڈمکلی مس ہو رہے ہیں, کچھ کنٹینیو کر بھی نہیں پا رہے ہیں. اس کا اکیڈمکلی ایک فیلئر ہونا الگ ان کے لیے ڈپریسنگ ہے. گھر کے ماحول میں ان کو جو پورا ایک ڈفرینٹ ببل سے دوسرے ریالٹی ہٹ کا جو شوق ہوتا ہے, وہ ایک الگ ایڈجسٹمنٹ ہے. دوسرا آپ نے ڈومیسٹک وائلنس میں دیکھا ہے نا کہ اب ہمارے یہاں تو ایکسپریشن ہی ایسا ہے کہ اینگر کا ایکسپریشن جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے کیا جاتا ہے, تو اس میں بہن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑے بھائی کا ہونا از آلویز الارمنگ.
تو اس طرح کے کیسز میں فیمیل اسٹوڈنٹس بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. میل کے پاس پھر بھی یہی ہے کہ کہیں جا کے بیٹھ کے اپنے لیے انٹرنیٹ کا بندوبست کر رہے ہیں کسی ہوٹل میں. اسپیشل اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں ان کو اویلیبل ہیں, لڑکیوں کو ابھی اس طرح کی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی گاؤں میں, تو وہ آلریڈی وہ ہوتے ہیں. کچھ دیکھا ہے آپ نے کہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, کچھ میوزک کا اپنا پروگرام لڑکوں کا چل رہا ہے, لیکن لڑکیوں کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کا مطلب گاؤں کے نسبت میں تو یہ کبھی پاسبل نہیں ہوتا نظر آتا. بالکل. پروگرام اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس, تو کوثر سے میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ ساتھ کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ جینڈر انٹیگریشن جو ہے نا رسپانس کے اندر جو کووڈ کو رسپونڈ کر رہا ہے اسٹیٹ, نظام, سوسائٹی, فیملی وائز, جیسے اسپیشلی پالیسی لیول کے اوپر یا اسٹیٹ کے اوپر یا نظام جیسے رسپونڈ اس کو کر رہا ہے, اس میں ویمن انٹیگریشن, جینڈر انٹیگریشن کتنا اہم ہے, اور پھر اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں اس پینڈیمک کے لحاظ سے, اسپیشلی خواتین کے لیے بھی جو اپرچونیٹیز اگر آپ کی نظر میں کوئی ہیں, اسسمنٹ آپ کی ایسی. ویل فہمیدہ, بہت سارے ایشوز کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سچویشنز جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز بھی لے کے آتی ہیں, اور ہم فورسی کر رہے ہیں کہ کئی, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اکنامک ماڈلز تھے یا ڈیولپمنٹ کے ماڈلز تھے وہ کوسچن ہو رہے ہیں ابھی. اور مجھے جو ہے نا نو ڈاؤٹ ہماری جانی نقصان یا دوسرے برے حالات ہمارے ہوئے, اس کے ساتھ مجھے کمپلیٹلی میں ہمدردی رکھتی ہوں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ آپ نے خود بولا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ کا جو ڈیفینیشن تھا یا جو ہمیں ڈیولپ کنٹریز ہمیں نظر آ رہی تھی, سب سے زیادہ ایشوز وہاں ہمیں نظر آئے اور اس پینڈیمک نے ان کو ہٹ کیا. تو ابھی لوگ سوچ رہے ہیں, ریسرچرز ہیں یا جو تھنکرز ہیں یا ہماری فیمنسٹ خواتین ہیں, وہ فورسی کریں کہ یہ سچویشن جو ہے نا ہمیں ایک اچھے بیٹر فیوچر کی طرف جو ہے نا لے کے جا سکتا ہے. ہم اگر چاہیں کہ بدلنا, ہم خود کو اگر چاہیں, چاہے اسٹیٹ ہو چاہے انٹرنیشنل باڈیز ہو, تو ایسے میں سب سے بڑی انکویلٹی جیسے کہ ہم نے ڈسکشن میں بتا دی کہ خواتین کا جو ہے نا رول جو ہے نا انویزیبل ہے, تو وہ جو اکنامک ماڈل ہے وہ کوسچن ہوا ہے. ابھی واحد جو ہے نا زندگی بسر کرنے کے لیے جو جتنے بھی لوگ واپس جا رہے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ ایک بڑا ایشو ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ جو شہر سے وابستہ کر کے امیدیں سارے شہر کی طرف آتے, وہ واپس گاؤں میں جا رہے ہیں اور جو ہے نا وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو رہے ہیں جہاں سے وہ کہیں کہیں ہمیں فیس بک کے ذریعے سے یا دوسری تیسری میڈیا کے تھرو نظر آ رہا ہے کہ خواتین, ینگ لڑکے لڑکیاں شہروں سے واپس جا کے جو ہے نا کھیتوں میں کام کر رہے, اور جو جہاں جہاں شہروں کے قریب جو ہے نا جو گاؤں ہے وہاں پہ وہ جو ہے نا اپنے لیے سبزیاں بنا کے وہ بیچ رہے ہیں. تو ایسے میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ جو اکنامک ماڈل جس میں یہ والی جو ہے نا ریپروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, جو انویزیبل ایکٹیویٹیز خواتین کی ابھی ابھر کے آ رہی ہیں, وہ زندگی کو جو ہے نا آگے لے جانے کے لیے یہی ایکٹیویٹیز فائدہ دے رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو بڑا رول تھا, خواتین جو بیماروں کا خیال رکھنا, بچوں کا خیال رکھنا, فیملی کا خیال رکھنا, یہی ایک کام رہ گیا جو واقعی باقی کام کے علاوہ یہ کام جو ہے نا بہت اہمیت حاصل کر رہا ہے. تو اب جو ہے نا کنٹریز کو, انٹرنیشنل باڈیز کو سوچنا ہوگا کہ یہی کام ہے جس میں انسان کی بقا ہے. تو ابھی ٹائم ہے, ابھی جو ہے نا گورنمنٹس کے لیے, پالیسی میکرز کے لیے ٹائم ہے کہ ان چیزوں کو شامل کریں, ان کو اہمیت دے دیں جو اہمیت ان کو ملنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کا بڑا ایشو ہے, یہ چیز ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایگریکلچر وہ کام کرتی ہے, لیکن ان کے نام پہ زمین کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. ہم ہمیشہ سے رونا روتے ہیں کہ زمین ان کے نام پہ نہیں ہوتا. تو اب کنٹریز کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ جب یہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا, چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں, کنٹریز جو ہے نا وہ لینڈ ریفارمز کے اوپر کام کریں. ان کو جو ہے نا بجائے کسی ایک بندے کو کئی ایکڑ تھمانے کے, واٹس سو ایور ریزنز ہوں, ابھی جو ہے نا ان کو جو ہے نا کم از کم کچھ زمین الاٹ کریں تاکہ یہ اپنی جو ہے نا زندگی گزار سکے. یہ بڑا اچھا موقع ہے ہمارے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ روزگار کے مواقع اس طرح کے آ رہے ہیں, جیسے ای مارکیٹنگ ہے یا جو آپ کی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. ابھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو آنے والا کل ہے اس میں بہت جلدی یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. تو کئی
एवेन्यूज ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें खवातीन को बेहतर तरीके से फैमिली बिजनेसेस का तस्वुर लाया जा सकता है, जिसमें घर के अंदर जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो मिल के छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करके उनको जो है ना बेल आउट पैकेजेस दे दें, आपके जो है ना उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको हो। जब ये होगा तो छोटे छोटे फैमिली बिजनेसेस डेवलप होंगे और उनकी रसाई मार्केट तक, सबसे बड़ा इशू खवातीन का रहता है वो मार्केट तक नहीं रहता है, तो वो ई मार्केटिंग के जरिए डायरेक्ट खवातीन जो है ना कारोबार कर सकती हैं। कई इस तरह के एवेन्यूज हैं जिसमें जो है ना पॉलिसी मेकर रीथिंक कर सकते हैं और नया जो है ना जो फ्यूचर है वो इंक्लूसिव बना सकते हैं। बिल्कुल, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं और जनरली भी अगर बात करें तो बहुत ही एक ऑनरशिप के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर ख़वातीन की, और फिर एग्रीकल्चर क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा मुल्क ऐसा एग्रेरियन मुल्क है तो बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की खेतों में काम तो करती है लेकिन उनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं है, बल्कि सो मच सो कि वो जो काम करने वाले ख़वातीन हैं उनको उस स्ट्रीम में भी शुमार नहीं किया जाता कि ये वर्कर्स हैं, उनके काम को तस्लीम ही नहीं किया जाता। अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है सिंध असम्बली ने एक बिल पास किया है जिनमें ख़वातीन को एज एग्रीकल्चर वर्कर्स तस्लीम किया है वर्कर्स के तौर पे उस स्ट्रीम में। होपफुली इसको नेशनल लेवल पे भी और पूरे मुल्क में तक लेके जाया जा सकता है। तो इरम से भी मैं यही सवाल आपके सामने भी रखूँगी कि GB स्पेसिफ़िक ख़वातीन के लिए, यूथ के लिए और जनरली हमारे GB के लिए, और आप कैसे देखती हैं कि कैसे ये पॉलिसीज़ को कैसे मतलब डिक्टेट करने की अहल है ये जो पैंडेमिक है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? कंक्लूडिंग रिमार्क्स इरम। सहमिदा, थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। आखिर में कोविड-19 की जितनी भी एनालिसिस डिफरेंट कंट्रीज़ की हम कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें आइडिया हो रहा है कि कोविड-19 सिर्फ एज अ डिजीज ह्यूमन लाइफ्स को बल्कि थ्रेटन किया है, बल्कि पूरी वर्ल्ड ऑर्डर को एक मौका फराहम किया गया है कि इसको गौर व फिक्र से सोचा जाए और दोबारा से इसको तरतीब में लाया जाए। जैसे हम डिफरेंट निज़ाम की बात करें, वो सियासी हो, समाजी हो, सकाफती हो, हर लिहाज पर इस पर साहिबा बड़ा जोर दे रही थी कि उसको सियासी निज़ाम, अब हम उसको देखें मजहबी हमारे निज़ाम हो, हम अगर GB के कॉन्टेक्स्ट में हमारे सकाफत का बड़ा लफ्ज़ दिखता है डिस्कशंस में, तो ये पूरा एक निज़ाम है, इसको गौर व फिक्र से सोचने का एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है कि आप देखो कि हम दुनिया को किस तरह से कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ हम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट अप्रैल के इन्हीं दिनों में मैं हुंजा में थी, तो जब मैं ऑफिस से घर के रास्ते आती थी, बिल्कुल बल्तिफोर्ड के उसी बिल्कुल जो टूरिस्ट हब करीमाबाद है यहाँ से आती थी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डीजल पेट्रोल की स्मेल आती थी। हमें नहीं समझ आ रहा था कि स्प्रिंग का कोई एक्सपीरियंस जो हमारे बचपन में था वो हमने बिल्कुल खो दिया था, कोई सेंस हमारे नहीं एक्टिवेट थे। अब हम जा रहे हैं तो बिल्कुल हवा फ्रेश है, फूलों की संस्था में आ रही है, पूरा एक जो लाइवली इंटरेक्शन है वो नजर आ रहा है। कैंप्स लगे हुए होते थे, होटल 3-3, 4-4 मंजिला पता नहीं कहाँ जा रहे थे, उसके ऊपर भी लोग कैंप लगा के, पूरे व्यू सारे ब्लॉक थे। अब घर से देख रहे हैं तो वो पूरा एक निज़ाम तरतीब में आता हुआ देख रहे हैं। आपने बहुत सारी तस्वीरें पूरी दुनिया की देखी हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारा हो रहा है, और GB खास तौर पे क्लाइमेट चेंज के लिहाज से बहुत ही वर्नरेबल है। अब सिर्फ ये कोविड-19 नहीं है, अब जैसे ही आपने देखा है कि विंटर्स में हमारा बहुत बड़ा स्नोफॉल इस साल रिकॉर्ड हुआ है, तो जैसे ये अप्रैल का महीना तो ये निकला, मई जून में हम इंटर होंगे तो फ्लड्स का हमारे पास इश्यूज आने हैं, जिसमें खुद ऑटोमेटिकली हमारा पूरा निज़ाम रप्चर होता है। आपको पता है एक 1-2 घंटे के लिए बंद होता है, तो उसके प्रीसीडिंग में जितने भी गाँव हैं उनका पूरा जिंदगी मुश्किल बन जाता है। एताबाद के सूरत में हमने बहुत बड़ा देखा है, लेकिन हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो एक GB के यूथ, जेंडर और ये पूरा जो आपके टॉक का मेन थीम है, इसको अगर एड्रेस कर पा रही हूँ, तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो जितना भी NGO फंडेड डेवलपमेंट हुआ है उसने ये फोकस किया था कि नहीं, खवातीन को हमने एम्पावर्ड करना है, तो एक तरतीब हमने इस तरह से रखा कि तालीम दे दो। तालीम के बाद हमने कहा नहीं, इनको जो है ना कमाने के उसके शोबे में डालते हैं कि ये टीचर बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, ये कमाएं। तो हम ये एक पैटर्न, बहुत ग्रोविंग पैटर्न हम देख रहे हैं कि हम हम बहुत चेयर अप कर रहे हैं कि हमें अपने राइट्स मिले हैं, राइट टू एजुकेशन, लेकिन आप देखो क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का निज़ाम इस तरह का है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ या कोई और पढ़ा लिखा है, तो आपको ये नहीं समझ रहे कि आपने अपने हक के लिए पढ़ा है। आपको ये कह रहे हैं कि हम हुंजा वाले थे, हमने आपको बहुत बड़ा फेवर दिया है, भाई आप तालीम याफ्ता हो, तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन है कि मैंने कमाना है, मैंने मास्टर्स किया, मैंने कमाना है। ये तो नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रही हूँ कि पूरा सिस्टम कैसा है।
تو عورت جو ہے آپ کا ریپروڈکٹیو لیبر تو ویسے ہی اس کو بایولوجیکلی گفٹیڈ ہے، وہ کر رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کا ان ریپروڈکٹیو لیبر آ جاتا ہے، وہ بھی کر رہی ہے، اب اکنامک لیبر اس کے اوپر آلریڈی آیا ہے. تو جو ڈیولپمنٹ فوکس یہ خواتین رہی ہیں، اس نے ہم نے کبھی مردوں کے ایکسپیرینس کو ڈائریکٹلی ایڈریس نہیں کیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کما بھی رہی ہے، اس کے رسپانسبلٹیز میں، مثال کے طور پر میں اور میری ماں کی رسپانسبلٹیز میں کوئی فرق آپ کو زیادہ نہیں نظر آئے گا کہ وٹ سو ایور دا ریزن از، ان کو بھی گھر سنبھالنا ہے، آ کے میں نے بھی ایکول کام کرنے ہیں، رائٹ. لیکن وہ جو اکنامک پارٹ میرا زیادہ ہے، یا میرا ایک فردر سوشل وہ ہے. اب دوسرا جی بی کے کانٹیکس میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین پورا نظام اس کو مینج کریں، فوتگی ہو، جو سوشل کلچر پیٹرنز ہیں اس کو آگے چلا رہی ہیں، لیکن ڈیسیجن میکنگ میں ان کا بالکل ان کا وہ نہیں ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے خواتین کو تھوڑا وائس دیا ہے. ان کو بہت آئسولیٹڈ آرگنائزیشنز میں رکھا گیا ہے، رائٹ، کہ کہا گیا ہے کہ آپ کا وومن آرگنائزیشن ہے، اس کی نہ رجسٹریشن ان کو پتہ ہے، مطلب سب کہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی وومن آرگنائزیشن کی ممبر ہیں. ان کو وہاں سے آگے اس کا اپنا سیاسی خیال ان کو نہیں سمجھ آئے گا. یہاں تو سیاسی کہنا ہی بڑا وہ زور کا ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے سمجھا جائے. تو یہ ہر لحاظ سے، ہر نظام سے، کہ آپ کلچر کو ہم سب مل کے، نہ صرف پالیسی میکرز بلکہ ہم سب دیکھیں کہ ہمارا کلچر کہاں جا رہا ہے. کلچر کے اوپر ہم نے پوری اپنے آگے کی نسلوں کا کلائمیٹ دیکھنا ہے، یا ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے جو ہے نا دامن ناپتے رہیں، یا پھر ہم زیادہ دوسرے جو ہمارے ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. یہ تو بالکل ہمیں آئے گا. اور یہیں آپ بہتر جانتی ہیں کہ یہاں کے کانٹیکس میں نہ کچھ زیادہ لکھا گیا ہے. ہائی ایشیا ٹی وی نے بہت اچھا پروگرام کیا کہ یہاں کے کوئی آ کے کوئی سین ٹاپکس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے بس سلیولس کی وجہ سے بالکل. آیا تھینک تھا. یو ارم. بہت ہی ایک اس میں آپ نے بہت سارے ایشوز سے پردہ بھی اٹھایا، اور ہمیں بھی تھوڑا سا یہ ہے احساس کہ بیسکلی ارم کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل وہاں پہ جی بی میں اور اسپیشلی ہنزا میں ہے وہ ان گائیڈڈ ہے، اور اس سے کنیکٹڈ بہت سارے ایشوز تو ہونے ہیں. تو اسی کے ساتھ کنکلوڈنگ ریمارکس میم، اور اس کے ساتھ پوسٹ کووڈ-19 میں خواتین کو آپ کہاں دیکھتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم، کیونکہ آج لیبر ڈے بھی ہے تو اس حوالے سے بھی خواتین کے لیے اور جو جنرلی ورکرز بھی ہیں ان کے لیے بھی کوئی اگر آپ ایک دو الفاظ کہیں تو. جو ہمارے ساتھیوں نے بات کی میں ان کی بات سے متفق ہوں، اور جو ڈیٹا پر بات ہوئی اس میں تھوڑی بات رکھنا چاہتی ہوں اور پھر اپنی کنکلوڈنگ ریمارک پہ آؤں گی. دیکھیں پاکستان میں مسنگ پرسن کا ڈیٹا، جو عورتوں پر تشدد اور ان کی زندگی سے متعلق سرویز ہیں وہ بنیادی طور پہ اخبار والے کرتے رہے. جو این جی او اخباروں کی رپورٹیں اٹھا لیتی تھی جو پبلش ہوتا تھا، جو اسکیل ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہے، تو وہ نہیں کرنے دیا گیا. پھر اسی طرح ہیومن رائٹس وائلیشن کا ڈیٹا، پھر آنر کلنگ کا ڈیٹا، وہ این جی اوز کو بھی اب ریاست نے منع کیا کہ آپ کی تو رجسٹریشن ہوگی، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے فنڈ بند ہوں گے. تو جو ڈیٹا کا مسئلہ ہے اٹ از ناٹ اے ٹیکنیکل ایشو میری نظر میں، کہ ہم اس لیے شاید یہ کہنا کہ پاکستان اس لیے پالیسی نہیں بنا سکتا عورتوں کی ترقی اور آزادی کے لیے کہ پاکستان کے پاس جینڈر بیسڈ ڈیٹا نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں، یہ ریاست کی پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ڈیٹا بناتے ہی نہیں ہیں. ویسے تو ہر چیز جب ہر دوسرے گھر میں ہو رہی ہے اس کے مزید سروے کی ضرورت بھی کیا؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں اب جیسے پورا ملک شکار ہے کرونا کا، کسی کو بھی کسی بھی وقت لگ سکتا ہے، یہ معلوم شدہ بات ہے. تو ہیلتھ کا سسٹم بنائے نا، ہمیں کوئی ڈیٹا کی مزید ضرورت نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس 11 لاکھ سٹینڈنگ اور پینشنر فوجیز ہیں، اور صرف 2 لاکھ ڈاکٹرز ہیں، اور یہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کے ہیں. تو اتنی بڑی آپ تنخواہیں، وہ جنگ جو کبھی ہوگی یا ہوگی بھی نہیں، اب دنیا امن کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اتنے بڑے سٹینڈنگ آرمی کی ضرورت کیا ہے؟ بڑی پالیسی میجرز کو لینا پڑے گا. سب سے پہلے تو پاکستان، یہاں ساتھیوں نے بات رکھی اکنامک ڈیولپمنٹ ماڈل کی، سرمایہ دارانہ ترقی کا جو ماڈل ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کووڈ-19 نے اس کو بری طرح بے نقاب کیا، کہ وہ انسانی بقا، جو ساتھیوں نے بات کی، وہ انسانی بقا اور انسانیت کی عزت پہ ہے. تو دنیا کو سوچنا پڑے گا. اب سرمایہ داری نظام کروٹ لے رہا ہے، لیکن جب کروٹ لے رہا ہے
تو اگر آپ کے پاس تحریک منظم نہیں ہیں تو پھر وہ کروٹ اپنے رفتار سے لے گا، اپنے حساب سے لے گا. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کو ملازمتیں دوبارہ ملے ہی نہ. ہو سکتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ مینوئل لیبر سے، انسان سے ہٹ کے سارا ٹیکنو سینٹرک ہو جائے کہ اب مشینیں پیداوار کریں گی جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. ہوا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیداواری نظام سے فارغ کیے گئے اور بڑی بڑی مطلب کارپوریٹ فارمنگ شروع ہوئی. یہ سرمایہ داری نظام کی ہی چیزیں ہیں. اور جو بچ گیا ہے وہ اس وقت وہ جو ایکو سسٹم پر مبنی اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ پیداواری نظام تھا، اس وقت وہ بچا ہوا ہے. اور یہ کووڈ-19 لے کر ہی سرمایہ داری نظام آیا، کیونکہ اس کی گڈس اور سروسز اور لوگ موو کرتے ہیں پوری دنیا میں، کارگو میں، جہازوں میں. تو اب یہ جو ایکو سسٹم سے ہم آہنگ نظام ہیں، پیداواری نظام ہیں، اور جو انسانیت کے گرد بنے ہوئے نظام ہیں، ان نظاموں کو واپس لانا ہوگا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن ساتھیوں نے بات کی، آپ نے بھی بات رکھی کہ نجات کہاں ہے، نجات کیسے ہوگی. تو نجات کا یہ ہے کہ مطلب ہمیں ہر بار نئی نئی شکلیں نظر آئیں گی پدرشاہی جبر کی، اور پدرشاہی نظام کو ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پہ ریاست نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو دنیا بھر میں جنگیں لڑنی ہیں اور جنگ کے لیے ایک مسکولن جنگجو مرد کی ضرورت ہے. تو جو مواد بنایا گیا، لٹریچر بنایا گیا، تبلیغی سامان بنایا گیا، وہ سماج میں جا چکا ہے. اب وہ جنونی ایک وحشی پدرشاہی وجود میں آ چکی ہے. اب ظاہر ہے کرونا آئے گا، وہ مرد گھر میں جائیں گے تو ایک عام رواج ہے، وہ ماریں گے. اور جب ڈویژن آف لیبر جب پدرشاہانہ ہے کہ عورت نے ایک ڈیوائڈ کریٹ کیا ہوا ہے کہ عورت نے گھر کا کام کرنا ہے، مرد نے باہر کا کام کرنا ہے. اب وہ ڈیوائڈ تو پہلے سے موجود ہے نا، تو وہ پھر آئے گا، پھر وہ کہے گا کہ بھئی جاؤ کرو، میں تو گھر آ کے بیٹھ گیا ہوں، تو نہیں کرے گا گھر کا کام. تو جو سماجی رشتے ہیں، جو پیداواری تعلقات ہیں، جو پیداواری نظام ہیں، جو معاشی نظام ہیں، جو ثقافتی نظام ہیں، اب اس کے بدلنے کا ٹائم ہے. اور میرے پاس تو ایک ہی حل ہے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں ریاست کو کیا مشورہ دوں گی، تو ریاست کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ پاکستان سے کسی ترقی پسند ایڈوائزر کو لے لے، وہ ان کو بتا دیں گے. اور ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ بھئی جو غیر پیداواری اخراجات ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے ڈیولپمنٹ میگا پروجیکٹس ہیں، اور جو جیسے BRT کی مثال پشاور کی لے رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے آج بھی کبھی ایک بس نیچے سے نہیں جا رہی، اوپر سے نہیں جا رہی. توڑ رہے ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس کو بند کر دیں، مطلب سسپینڈ کریں، جب پیسے ہوں گے دیکھا جائے گا. فوجیوں کے اخراجات کو کاٹے، سب سے زیادہ پیسے اسی میں جا رہے ہیں. اور پھر جو پاکستان نے بڑے بڑے لونز لیے ہوئے ہیں، وہ بھی اکثر تیل اور اسلحے پہ خرچہ ہوئے ہیں، وہ انیلیجبل لونز ہیں. تو پاکستان مزید قرضے نہ لے. جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں، بھلے پاکستان انٹرسٹ ریٹس لوور کرتا ہے، جو کہ بیسکلی ہائر اماؤنٹس پہ انٹرسٹ جو کہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ فلاں ڈمکا، ان کے لیے لوور کر دیں. جو غریبوں کے تھوڑے پیسے ہیں ان کے لیے بہتر رکھے. جو پاکستان کا کرنسی ہے، مثال کے طور پہ کرنسی کو اسٹیبلائز کریں، یا بس نوٹ چھاپیں. تھوڑا سا کچھ وقت تک انفلیشنری ایفیکٹ ہوگا، لیکن لوگوں کا مسئلہ حل کریں. تو ریاست کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے. اب وہ پولیٹیکل ول صرف اس طرح سے بن سکتی، یا تو یہ ہے کہ یہ کہیں کہ عمران خان کی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، جیسے یہ تنقید جاری ہے میڈیا پر کہ بھئی پہلے وہ لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتا رہا. اور بشمول عمران خان دنیا کے کئی سرمایہ دار ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سرمایہ داری کا کیپٹل ہے. اور پھر ان کا جو مزید کیپٹل ہے وہ ان کا پریزیڈنسی اور باقی جو نہیں، اور جو وال اسٹریٹ ہے کہ وہ کرے، وہ کریش نہ کرے. اب جو بش کیا ٹرمپ، میں ہر وقت بولتی ہوں، میرے بچے مجھے ڈھانٹتے رہتے ہیں کہ اب ٹرمپ آگے. میں نے کہا میرے لیے ایک ہی ہے. تو ٹرمپ جو کہے گا عمران خان وہی زبان بولے گا. سرمایہ داری کے مراکز سے آ رہا ہے، تو ہی از بین ریزسٹنگ اٹ. ہی از پارٹلی ریسپانسبل. ہی از ریسپانسبل فار ناٹ امپوزنگ. جب پوری دنیا اعلان کر چکی 16 مارچ سے تمام ملکوں میں ہو چکا تھا، وہ ریزسٹ کرتا رہا. اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کروں گا. بندوبست ہے نہیں. ویسے بھی ایک بات کی وضاحت ہو گئی ہے، وہ یہ کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو یہ سب واضح کر دیا ہے کہ 2 طریقے سے ریاست اور نظام نہیں چل سکتے. وہ 2 طریقے، نمبر 1
पॉपुलिस्ट निज़ाम के नारे शारे मारो और करना कुछ नहीं है, और दूसरा सिक्योरिटी स्टेट। तो पाकिस्तान की रियासत वो बदले, और मेरा का मानना ये है कि रियासती सतह पर जो बुनियादी ढांचों में तब्दीली है उसी से बात बनेगी। और औरत के लिए भी यही है कि जो सबसे मेहनत कश औरत है, पिसी हुई वो है, तो इसका मतलब है तबकाती सवाल है वो अहम है। वो औरत जो महकूम कौमों से है और अतराफ़ के इलाकों में दूर बैठी हुई है, भले वो बच्ची है, मसलन पाकिस्तान में 23% लड़कियां जो हैं उनकी कम सिनी में शादी कर दी जाती है। वो कब रेजिस्ट कर सकती है कि वो कहे कि जाओ, जिससे भी शादी कर दी, छोटी बच्ची है, अभी वो बच्ची उसकी गोद में बच्ची है। तो ये पिदरशाही की शक्लें हैं, और जब तक वो शक्लें बरकरार है तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान में एक इनकलाबी फेमिनिस्ट तहरीक की ज़रूरत है। तो हम ये समझते हैं कि पिदरशाही निज़ाम का ख़त्मा जब तक नहीं होगा, ये हमें मुख्तलिफ़ शक्लों में इस तरह नज़र आता रहेगा। और जो उसका तबकाती पहलू है वो ये है कि गरीब रुलते रहेंगे जब तक ये तबकाती निज़ाम बरकरार रखेगा, जब तक कि माल की तकसीम जो है, वसाइल की तकसीम मुनसिफाना बुनियादों पर नहीं होती। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज़ करें, लैंड रिफॉर्म करें, और बेसिक इनकम मस्ट है, रियासत गारंटी करे। अब आते हैं महकूम कौमों पर। वो आपको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। अगर वो महकूम कौमें आवाज़ उठाती हैं तो उनको उठा लेते हैं। और आखिर में मैं बाबा जान की भी बात रखूँगी कि आज भी वो जेल में, क्योंकि उन्होंने अताबाद के अफेक्टिस के लिए आवाज़ उठाई थी। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, मेरे पास तो एक ही हल है, वो यही है कि हम मज़ाहमती तहरीकें बनाएं। और मैं हमेशा यही अब कहूँगी, अब आज के बाद, कि कोई मसीहा नहीं आएगा, न मरीख से कोई आएगा। जो करना है हमने में करना है, आपने करना है, इनने करना है, सब ने मिल के करना है। और अगर फिर भी मसीह का कॉन्सेप्ट लगाना ही है तो एक ही मसीहा है, वो है मुज़ाहिमत और इनकलाब। वो ही हमारा मसीहा है जो हमें निजात दिला सकता है। और मुनज़्ज़म होने की तरफ जाया जाए, एक्शन कमेटियाँ हर शहर में बननी शुरू हों और अपनी बात लेके आगे बढ़ें और धक्का दें इस पूरे फरसुदा, सड़े हुए, जले हुए, मतलब बदबूदार ये निज़ाम है, जराइम इसमें मौजूद हैं, मज़ालिम इसमें मौजूद हैं, इसको गिराने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो इस्मत साहिबा का भी कहना यही है कि बुनियादी जो मसला है वो निज़ाम के ढांचे में मौजूद है, और जब तक उस ढांचे को तब्दील नहीं किया जाता तब तक ना औरत का मसला हल हो सकता है, ना किसी गरीब का मसला हल हो सकता है, ना यूथ का, ना महकूम कौमों का, ना किसी पैराफ्रेज जिनको बना के रखा हुआ है, जिनकी मैन स्ट्रीमिंग नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल, उन सब के मसाइल बेसिकली पॉलिटिकल विल की कमी है। अगर रियासत पॉलिटिकल विल शो करे और अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करे, ये टाइम है। बहुत सारी रियासतों ने अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज किया। दुनिया की सबसे बड़ी असले की मार्केट अमेरिका, वो एक्सपोज हो गया, उसका हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो गया, 60,000 लोग मारे गए एक कोविड को, वो उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। तो हमारे जैसे मुल्कों को सोचना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ पॉलिसी के हवाले से क्या होनी चाहिए। कुछ कहीं से अगर हम कट लगा के अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए कर सकते हैं तो ये वक्त है करें, वरना फिर वही होगा कि लोग जब बहुत ज़्यादा उस एक बर्दाश्त की लिमिट उनकी ख़त्म हो जाएगी तो फिर रियासत तब सोचने पे अगर मजबूर होती है तो उस वक्त उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अभी भी ख़वातीन वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई इस कोरोना वायरस के दौरान। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं, और फिर ख़वातीन की जॉब चली गई, जो अनरिकग्नाइज्ड वर्कर्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ इतने ज़्यादा पूरी दुनिया में हो गए कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को आके स्टेटमेंट देनी पड़ी कि सुकून से रहें, शांत रहें, बीमारी का सीज़न है, ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, अपनी ख़वातीन को ना पीटें। तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं। रियासत जो है पॉलिटिकल विल शो करे और लोग भी एक प्रोग्रेसिव उसकी तरफ तरक्की पसंद एक उसकी तरफ चले जाएं, मोड में जाएं, और फिर अपने हुकूक जो हैं डिमांड करें और स्टेट से गारंटी करवाएं, तो इज़्ज़त से जीना सबके नसीब में हो सकता है। आज के शो के साथ थैंक यू मैम इस्मत शाहजहां, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया था। कौसर साहिबा ने नेपाल से हमें ज्वाइन किया, और इरम ने फॉर्चुनेटली इरम का नेट कनेक्ट हो गया इंटरनेट, और उन्होंने हमें हुंजा से ज्वाइन किया। ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट की बात थी। इरम थैंक यू, कौसर आपका भी थैंक यू बहुत अच्छा इनपुट देने के लिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट टाइम एक और शो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।